فتح کی داستاں وہ جو ظالموں کا زوال ہو یا ربی ایسی جنگ لڑے ہو جو جیت نہیں سکتے. بھیڑیے کے منہ کو بلبل کا خون لگ گیا. کون جیتے گا یہ کل معلوم ہو جائے گا. کچھ بھی ہو جائے اس کو چھوڑوں گا نہیں میں. اس موجود نے ساری حدیں پار کر ڈالی. یہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو. دور رہو اس سے. کیا میں غدار ہوں جو گرفتار کرنے چلے آئے؟ جان دے دوں گا، گرفتاری نہیں دوں گا. جان سے جائے گا اگر کوئی میرے حکم کی نافرمانی کرے گا. اگر میری بہنوں کو نہ لائے تو اس کا سر کاٹ ڈالوں گا. بہت جلد تمہارا سلطان جس پر تمہیں بہت بھروسہ ہے یہاں آ رہا ہے. وہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر میری بیعت کرے گا. تمہارے سلطان کو میں کس طرح سے شکست دوں گا دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے. سلطان کے لیے موت! 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 سلطان کے لیے سلطان اگر آپ چلے گئے تو ہم اسلام ختم ہو جائے گا. کون سا بھرے گا؟ ہم کیا کریں گے؟ سلطان کا تو ہمارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے. سلطان کے لیے ہمارا کرنا ہے. سلطان کے لیے ہمارا کرنا ہے. پہلے جو میں چاہتا ہوں وہ تم کرو گے اور پھر دمشق کے ساتھ گھر والے بھی مل جائیں گے تمہیں. شہر کے بیچوں بیچ مجھ سے وفاداری کا حلف اٹھانا ہوگا اور آج سے میرے ماتحت بن کر دمشق پر حکومت کرو گے. تم ایسا کرو گے تو گھر والوں کے ساتھ دمشق بھی مل جائے گا. ہمارے سر جھکتے ضرور ہیں لیکن صرف اللہ کے آگے. اور دشمن ایک مومن کا سر شہید ہونے سے پہلے نہیں جھکا سکتا. اگر تم نے ان کو بچانے کی کوشش کی تو یقیناً ماری جائیں گی. ایسا کبھی مت کرنا. سلطان نور الدین، یا میرے ہاتھ پر بیعت کرو گے یا اپنے گھر والوں سے جدا ہوگے. یا میرے ہاتھ پر بیعت کرو گے یا اپنے گھر والوں سے جدا ہوگے.
मुसलमान तुम्हारा परचम नहीं चूम सकता, हार सकता है। इन सबको मार डालो। औरतों की हिफाजत करो। Melik Mevdut. सलेबियों के साथ इत्तेहाद करके तुम हमारे खिलाफ कैसे आ सकते हो? हट जाओ रास्ते से, इंतजार कर रहे हैं वो हमारा। तुम कहीं हमला नहीं कर सकते। शाम मैं हासिल करूंगा। फौज ने अभी तक हमला नहीं किया। फौज ना आई तो अब दरवाजे से बाहर निकलकर फौज का इस्तकबाल करते हैं। शाबाश। फौज अभी तक नहीं आई। अगर वो ना आए तो हमारा लाहे अमल क्या होगा? वो आएंगे यकीनन। दरवाजे की तरफ चलते हैं। इदरीस, तुम लोग सुरैया और राबिया को सही सलामत यहाँ से बाहर निकालो। हम भी जंग करेंगे भाई, आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे यहाँ। हम तुम्हारे लिए ही यहाँ हैं। दरअसल तुम्हें सही सलामत यहाँ से बाहर निकालना है। हम इनसे निमट लेंगे, इत्मीनान रखो। शाबाश।
फौज नहीं है क्या? मैंने तुम्हारी फौज को यहां पहुंचने से पहले ही हरा दिया सुल्तान नूरुद्दीन। अब तुम्हारी बारी है। क्या जल्दी है सलाहुद्दीन? क्या तुम इन्हें साथ लिए बगैर चले जाओगे? मैंने कहा था कि तुम लोग यहां से नहीं निकल पाओगे। फंस गए ना? अब मौत का वक्त है सलाहुद्दीन। मैंने तुम्हारी फौज को यहां पहुंचने से पहले ही हरा दिया सुल्तान नूरुद्दीन। अब तुम्हारी बारी है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे प्यारों को जीने का एक मौका दिया। मेरा सिर्फ एक मुतालबा था कि मेरी बैत कर लो, मगर तुमने सर झुकाने की बजाय सर कटाने को तरजीह दी। तुम सर उठाकर खड़े हो, इसलिए इतने एतमाद से बात कर रहे हो, मगर अभी मेरे जिस्म में जान बाकी है। क्या तुम्हें अपनी फौज पर भरोसा है? हाँ, वो तो नहीं आई और ना ही आएगी। आज तुम योग मौत के मुंह में खड़े हो। तीर अंदाज। मैं औदे हुआ पखातून। दरवेश चच्चा, ये आजादी का वक्त है कारातेगिन। दरवेश चच्चा, इन सबको मार डालो, जल्दी करो। भागने की कोई जगह नहीं बची सलाहुद्दीन। हथियार डाल दो
वरना पहले हम इन्हें मारेंगे और फिर तुम्हें। अगर हमें फंसाया तो तुम लोग भी नहीं बच पाओगे। तो ये बात है। सिपाहियों, इन सबको मार डालो, छोड़ना मत किसी को, जल्दी करो। मैं इस जगह को तुम्हारी कब्र बना दूंगा। लानत हो, मार डालो इन सबको, जल्दी करो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि सुल्तान नूरुद्दीन दमिश्क तशरीफ लाते हैं। बरनात जब सुल्तान नूरुद्दीन को देखता है तो कहता है, जबरदस्त सुल्तान नूरुद्दीन, आखिर ताकत के आगे सर झुकाना है, ये समझ आ गई तुम्हें। नाज़रीन, इसके जवाब में नूरुद्दीन जंगी कहते हैं कि ताकत दिमाग में है, जिसका दिमाग गालिब आ जाए मैदान उसका हो जाता है। नाज़रीन, इसके जवाब में बरनात कहता है, देखते हैं कि अपने आदमियों के साथ चालें चलकर तुम ज्यादा होशियार हो या तुम्हारी चालें बर्बाद करने के लिए मैं ज्यादा चालाक हूँ, खुद हेलमेट उतार दो। नाज़रीन, बरनात कहता है उन सिपाहियों को जो कि सुल्तान नूरुद्दीन के पीछे ठहरे होते हैं, वो समझ रहा होता है कि ये सलाहुद्दीन और उसके सिपाही हैं और इसलिए कहता है कि हेलमेट उतार दो। नाज़रीन, इसके बाद वो अपनी हेलमेट उतारते हैं तो वो नूरुद्दीन के सिपाही यानी कि सलाहुद्दीन और उसके सिपाही नहीं होते हैं। नाज़रीन, ये देखकर बरनात बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है और सुल्तान नूरुद्दीन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। नाज़रीन, इसके बाद हमें सलाहुद्दीन दिखाया जाता है जो कि अपने सिपाहियों के साथ ठहरा होता है और वो मंजर याद करने लगता है कि जब सलेबी सिपाही बरनात को खबर करने के लिए जा रहे थे कि सलाहुद्दीन सलेबी लिबास में मलबूस शाम में दाखिल हो सकता है। नाज़रीन, हमें दिखाते हैं कि उन सलेबी सिपाहियों को रस्ते ही में सलाहुद्दीन और उसके सिपाही मार देते हैं। सलाहुद्दीन कहता है कि इन सलेबी गश्तों ने सुल्तान नूरुद्दीन के साथ हमें अंदर जाने का मंसूबा हमारा देख लिया, उन्हें रोक दिया, लेकिन हम सुल्तान नूरुद्दीन के साथ नहीं, गश्ती दस्ते के तौर पर वहां पर दाखिल होंगे। शाबाश सिपाहियों। नाज़रीन, इसके बाद हमें सलाहुद्दीन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हमने मैदान में नख्त आतिशगीर मादा रख दिया है सलेबियों के करीब, जब वो असीरों को मैदान में लाएंगे तो हम हरकत करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद हमें सुल्तान नूरुद्दीन और बरनात दिखाए जाते हैं जो कि कहते हैं कि देख रहे हो कोई चाल नहीं है, ज्यादा चालाक नहीं हो तुम, अब मुआहदे के मुतालिक बात करके अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं, शराइत वाज़े हैं। सुल्तान नूरुद्दीन, बरनात कहता है कि शराइत बिल्कुल वाज़े हैं। नाज़रीन, इसी के साथ वो इशारा करता है तो एक सिपाही सलेबी झंडा लेकर बाहर आ जाता है। नाज़रीन, वो कहता है, बरनात कहता है कि सबके सामने हमारे झंडे को चूमकर मेरी बैत करोगे और अब से मेरे ज़ेरे हुक्म रहकर मेरी बर्तरी को कबूल करने का ऐलान करोगे। नाज़रीन, इसके जवाब में सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं कि मुआहदे में जानबीन लचक दिखाते हैं,
اسیروں کو یہاں لاؤ, پہلے میری بیعت کرنی ہوگی پھر انہیں لے جا سکتے ہو. ناظرین, برناد یہ کہتا ہے سلطان نور الدین سے. سلطان نور الدین کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر مجھے اعتماد نہیں, اسیروں کو یہاں لانا ہوگا, ان کی جانوں کی فکر ہے مجھے, ورنہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. ناظرین, برناد یہ کہتا ہے کہ لے آؤ اسیروں کو. ناظرین, اس کے بعد صلیبی سپاہی جانے لگتے ہیں. ناظرین, اس کے بعد ہمیں منظر تبدیل کر کے عصمت خاتون اور باقی تمام خواتین دکھائی جاتی ہیں. عصمت خاتون کہتی ہے کہ ہمیں مارنے کے لیے دیا گیا وقت پورا ہو گیا, ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اس کے جواب میں ملکہ خاتون کہتی ہے کہ سلطان نور الدین ضرور کوئی اقدامات کر رہے ہوں گے, یہ خاموشی مجھے بالکل پسند نہیں. ناظرین, اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صلیبی سپاہی اس کمرے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لے چلو لے چلو. کمانڈر کہہ رہا ہوتا ہے کہ لے چلو انہیں. ناظرین, اس پر سریا کہتی ہے کہ کہاں لے جا رہے ہو میں, جو اب خود دیکھ لو گے تم لوگ سب. ناظرین, صلیبی کمانڈر انہیں کہتا ہے. ناظرین, اس پر صلاح الدین کی بہن کہتی ہے کہ قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہو ہم سب کو. اس پر صلیبی سپاہی کہتا ہے کہ سب کو لے چلو. ناظرین, اس کے ساتھ وہ ان سب کو لے جا رہے ہوتے ہیں. ناظرین, اس کے بعد دوبارہ منظر تبدیل کر کے ہمیں محل کے باہر کا منظر دکھایا جاتا ہے, جہاں پر ایک صلیبی جھنڈا لیے ٹھہرا ہوتا ہے اور وہاں پر تمام اسیروں کو لایا جا رہا ہوتا ہے. سلطان نور الدین ان اسیروں کو دیکھ کر اشک بار ہو جاتے ہیں اور وہاں پر اسیروں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ آ رہے ہوتے ہیں. ناظرین, اس کے بعد ہمیں صلاح الدین دکھایا جاتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ, اب حملہ کرنے کا وقت ہے. ناظرین, پھر سے ہمیں نور الدین دکھایا جاتا ہے جو کہ برنارد کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے تو برنارد کا سپاہی نور الدین کے گلے پر تلوار رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی جلدی بھی نہیں سلطان نور الدین, پہلے معاہدہ ہوگا پھر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. پہلے جھنڈے کو چوم کر بیعت کرو, سب کو صحیح سلامت دیکھ چکے ہو تم. ناظرین, اس پر ملکہ خاتون کہتی ہے کہ اس کا کیا مطلب, بیعت کرنا قبول کر لیا, اگر ہماری زندگیوں کی خاطر ہے تو نہ کرے سلطان محترم. وزیر کہتا ہے کہ آپ کو ذلت میں دیکھنا ہمارے لیے موت سے بھی بدتر ہوگا, ہمیں مرنے دے سلطان من. ناظرین, اس پر برنات کہتا ہے کہ جھنڈے کو چوم کر میری بیعت کرو نور الدین, ورنہ تمہاری آنکھوں کے سامنے میں تمہارے پیاروں کو قتل کر دوں گا. ناظرین, اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں صلاح الدین اور اس کے سپاہی دکھائے جاتے ہیں جنہوں نے تیر پر آگ لگائی ہوئی ہوتی ہے اور انہوں نے نشانہ آتش گیر مادے کی طرف لگایا ہوتا ہے. ناظرین, اس پر صلاح الدین کہتا ہے کہ اب حرکت کرنے کا وقت آ گیا ہے. ناظرین, صلاح الدین یہ کہتا ہے اور نشانہ لگانے ہی والا ہوتا ہے کہ اوپر سے صلیبی سپاہی آ کر انہیں گرفتار کر لیتے ہیں. صلیبی سپاہی کہتا ہے کہ آخرکار تم پکڑے گئے صلاح الدین, آخرکار تم پکڑے گئے, اب تمہیں برناد کے پاس لے جانا ہوگا. ناظرین, اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں برناد اور نور الدین دکھائے جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ آخری بار کہہ رہا ہوں بیعت کرو ورنہ یہ مر جائیں گے. برناد نور الدین سے کہہ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سے ہمیں صلاح الدین دکھایا جاتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں کمانڈر برناد کے پاس لے جائیں گے. ناظرین, اس کے بعد پھر سے ہمیں صلاح الدین اور اس کے سپاہی دکھائے جاتے ہیں جن کو صلیبیوں نے گرفتار کیا ہوتا ہے. ایک صلیبی سپاہی کہتا ہے کہ ہم تمہیں کمانڈر برناد کے پاس لے جائیں گے, وہ تمہیں میدان میں قتل کریں گے. ناظرین, یہ دیکھ کر صلاح الدین بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ نور الدین زنگی کی طرف دیکھنے لگتا ہے. ناظرین, صلاح الدین اور اس کے سپاہی اچانک صلیبیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں ایک ایک کر کے مار دیتے ہیں. ناظرین, پھر سے ہمیں نور الدین اور برناد دکھایا جاتا ہے. نور الدین اپنے گلے سے تلوار ہٹاتا ہے اور آہستہ آہستہ جھنڈے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. ملکہ خاتون کہتی ہے کہ سلطان مت کریں. عصمت خاتون کہتی ہے کہ آپ نے گھٹنے ٹیکے تو ہم سب گریں گے, ہمیں موت کے منہ میں چھوڑ دیں, گھٹنے نہ ٹیکے. ناظرین, نور الدین زنگی جھنڈے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ جھنڈے کی طرف بڑھتا ہے تو عوام بھی اسے مایوسی کی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ناظرین, نور الدین جھنڈے کو ہاتھ لگانے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ اچانک اس صلیبی سپاہی جس نے جھنڈا پکڑا ہوتا ہے اس کے میان سے تلوار نکال لیتا ہے اور اس کو دھکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک مسلمان اس چیترے کو کبھی نہیں چومتا, اسے زمین پر گراتا ہے. اسی کے ساتھ وہ صلیبی جھنڈے کو زمین پر پھینک دیتے ہیں. ناظرین, اس پر برناد غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کو قتل کر دو, سب کو مار دو. ناظرین, تمام صلیبی سپاہی نور الدین کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور تمام لوگوں کو قتل کرنے کے لیے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے. وہاں پر افراتفری مر جاتی ہے اور نور الدین اور برناد زمین پر گر جاتے ہیں. ناظرین, اس کے بعد پھر سے ہمیں صلاح الدین اور اس کے سپاہی دکھائے جاتے ہیں. صلاح الدین اپنی تلوار باہر نکالتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ سپاہیوں اب حملہ کرنے کا وقت ہے. ناظرین, اس کے بعد ہمیں منظر تبدیل کر کے جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں شیرکو زنگی سپاہیوں کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. ناظرین, شیرکو دمشق کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور دھوئیں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اشارہ آ گیا, اب حملہ کریں گے, شاباش. ناظرین, اس کے ساتھ وہ گھوڑے شام کی طرف دوڑانے لگتے ہیں. ناظرین, پھر سے ہمیں شام کے اندرونی منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہر طرف افراتفری ہوتی ہے اور ہر چیز زیر و زبر ہو چکی تھی. ناظرین, برناد اٹھتا ہے اور نور الدین بھی اٹھتا ہے
اور تمام لوگ جنگ کرنے لگتے ہیں۔ وہاں سے صلاح الدین آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام اسیروں کو بچاؤ۔ ناظرین جب برنات صلاح الدین کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ صلاح الدین، اور وہ ہکا بکا ہو جاتا ہے۔ ناظرین نور الدین صلاح الدین کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین وہاں پر جنگ چھڑ جاتی ہے اور صلاح الدین کے سپاہی اسیروں کو آزاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین وہاں پر جنگ چھڑ جاتی ہے اور صلاح الدین کے سپاہی اسیروں کو آزاد کر لیتے ہیں اور اسیر بھی جنگ میں ہی شمولیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ناظرین وہ ایک ایک صلیبی سپاہی کو مار رہے تھے اور دونوں گروپوں کے درمیان ایک زبردست جنگ چھڑ چکی تھی۔ نور الدین کہتا ہے کہ فوج آنے والی ہے، ہمت رکھو، ابھی فوج پہنچتی ہوگی۔ ناظرین میں برنارد دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت غصے سے نور الدین اور اس کے سپاہیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین پھر سے ہمیں شام کے باہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر شیر کو شام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے راستے میں مودود آ جاتا ہے۔ ناظرین جب مودود کو شیر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ شہزادہ مودود اس پر صلیبی فوج کے ساتھ آیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس نے صلیبی فوج کے ساتھ اتحاد کیا ہوتا ہے۔ ناظرین پھر سے ہمیں شام کا اندرونی منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر جنگ شروع ہوتی ہے اور وزیر سلطان نور الدین سے کہتا ہے کہ سلطان من فوج ابھی تک نہیں آئی، اب ہم کیا کریں گے؟ ناظرین اس کی دیکھا دیکھی عصمت خاتون بھی کہتی ہے کہ اس طرح ہم باہر نہیں نکل سکیں گے سلطان محترم۔ ناظرین اس پر سلطان نور الدین کہتا ہے کہ دروازے کی طرف جائیں گے، چلو ملکہ۔ ناظرین سلطان نور الدین سب کو لے کر دروازے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہمیں صلاح الدین اور اس کے سپاہی دکھائے جاتے ہیں جو کہ صلیبیوں کے مد مقابل ہوتے ہیں۔ صلاح الدین تمام صلیبیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد کہتا ہے کہ وہ شہر کے چاروں طرف ہوں گے۔ سوریا کہتی ہے کہ فوج کہاں ہے، کوئی گڑبڑ ہوگی، دروازے کی طرف چلیں، صلاح الدین کہتا ہے۔ ناظرین اس پر برنات کہتا ہے کہ کسی کو زندہ نہ چھوڑنا، فوراً ان کے پیچھے جاؤ۔ ناظرین صلیبی سپاہی صلاح الدین اور اس کے سپاہیوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہمیں شام کا بیرونی منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر شیر کو مودود سے کہتا ہے کہ صلیبیوں کے ساتھ اتحاد کر کے تم ہمارے خلاف کیسے آ سکتے ہو؟ ہمیں شام دمشق پر حملہ کرنا ہے، انتظار کر رہے ہیں وہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ مودود جواب میں کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ راستے سے، تم کہیں حملہ نہیں کر سکتے، شام دمشق میں حاصل کروں گا۔ ناظرین اس کے بعد شیر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت غصہ ہوتا ہے مودود پر۔ ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں پھر سے شام کا اندرونی منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر نور الدین اسیروں کو لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین رستے میں آنے والے صلیبی سپاہیوں کو وہ ایک ایک کر کے مار رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین اس پر عصمت خاتون کہتی ہے کہ فوج نے ابھی تک حملہ نہیں کیا، فوج نہ آئی تو؟ اس پر نور الدین کہتا ہے کہ آئے گی، اب دروازے سے باہر نکل کر فوج کا استقبال کرتے ہیں، چلو شاباش۔ ناظرین اس ساتھ وہ تمام لوگ دروازے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ ناظرین پھر سے ہمیں صلاح الدین دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ایک صلیبی سپاہیوں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور آنے والی رکاوٹوں کو ہٹا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین اس پر سوریا کہتی ہے کہ فوج ابھی تک نہیں آئی، اگر وہ لوگ نہ آئے تو ہمارا لاحل عمل کیا ہوگا؟ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے، یقیناً دروازے کی طرف جاتے ہیں۔ ادریس بوزوک ابراہیم تم لوگ سوریا رابعہ کو صحیح سلامت یہاں سے باہر نکالو۔ اس پر رابعہ کہتی ہے کہ ہم بھی جنگ کریں گے بھائی جان، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر صلاح الدین کہتا ہے کہ ہم تمہارے لیے یہاں ہیں، دراصل تمہیں صحیح سلامت یہاں سے باہر نکلنا ضروری ہے، ہم ان سے نبٹیں گے، اطمینان رکھو، شاباش، دروازے کی طرف چلو۔ ناظرین اس ساتھ وہ اب دو گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ان کے راستے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین صلاح الدین آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے کہ راستے میں صلیبی سپاہی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہے وہ۔ ناظرین اس کے ساتھ دونوں گروپوں کے درمیان ایک زبردست جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین پھر سے ہمیں نور الدین دکھائے جاتے ہیں جو کہ دروازے سے باہر نکل گئے ہوتے ہیں۔ وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی فوج کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اس پر عصمت خاتون کہتی ہے کہ فوج نہیں ہے۔ ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دمشق کی دیواروں پر صلیبی فوج آ جاتی ہے اور وہ ان سب کو تیروں کا نشانہ بنا رہی ہوتی ہے۔ ناظرین صلیبی سپاہیوں نے اپنی پوزیشن سنبھال رکھی ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ آگے سے بھی انہیں صلیبی سپاہی گھیر لیتے ہیں۔ ناظرین یہ برنات تھا، وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری فوج کے یہاں آنے سے پہلے ہی میں نے اسے شکست دے دی، اب تمہاری باری ہے۔ ناظرین نور الدین جب یہ بات اس کی سنتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہمیں پھر سے شام کا اندرونی منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر صلاح الدین کہتا ہے کہ دروازے کے قریب ہیں ہم لوگ، جلدی کرو، فوج آنے ہی والی ہوگی، جلدی کرو، آگے بڑھو، جلدی میں کیوں ہو صلاح الدین؟ آواز آتی ہے۔ ناظرین جب یہ آواز صلاح الدین سنتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اسیروں کو وہاں پر لایا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ سوریا اور رابعہ کو وہاں لے آیا جا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین صلاح الدین جب انہیں دیکھتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ انہوں نے صلاح الدین کے سپاہی، صلاح الدین کی بہن اور بیوی دونوں کو گرفتار کیا ہوتا ہے۔ ناظرین اس پر ملکہ وکٹوریہ کہتی ہے کہ انہیں لینے سے پہلے جا رہے ہو؟
ہاں صلاح الدین۔ ناظرین وہ دیکھتا ہے کہ دیواروں پر بھی صلیبی سپاہیوں نے پوزیشن سنبھال لی ہوتی ہے اور ان کو چاروں اطراف سے گھیرا جا چکا ہوتا ہے۔ ناظرین صلاح الدین یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ملکہ کہتی ہے کہ تمہیں کہا تھا کہ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ناظرین اس کے بعد صلاح الدین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ناظرین اس ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کا ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس بندہ نئی چیز کو اجازت ملتی ہے نئی ویڈیو ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سقراط یونان کے مشہور نامور حکماں سے تھا۔ ایتھنز میں پیدا ہوا۔ یہ شہر کس وقت میں یونان کا دارالسلطنت تھا۔ اس میں یونیورسٹیاں بھی تھیں۔ سقراط کا باپ ایک بت تراش تھا۔ آبائش پیشہ کی یاد سے وہ عید اثر نے بھی سنگ تراشی میں مشرق بہم پہنچائی، مگر اسے فلسفہ کا نہایت ہی شوق تھا۔ مگر اسے آخر فلسفہ کی تحلیل کا شوق ہو، چونکہ طبیعت میں قدرتی طور پر اعلیٰ درجہ کی صلاحیت موجود تھی، اس نے نہایت تیزی کے ساتھ فلسفہ کا اثر قبول کیا۔ اوائل عمر میں باقاعدہ آئین ملک کی فوج میں داخل ہونا پڑا۔ کئی لڑائیوں میں اس نے بڑے بڑے کارنامے دکھائے۔ زنوفون اور السیبائٹس سے لائق شخصوں کی جان اس نے بچائی، اس وجہ سے ان دونوں کو بھی اس کے ساتھ بہت محبت تھی۔ زنوفون فوج کا ایک سردار ہونے کے سوا صاحب تصنیف بھی تھا، اس کی تصنیفات خاص پایا کی ہیں۔ السیبائٹس ایک امیر باپ کا بیٹا تھا، ہر قسم کے اوصاف اس میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ حسن صورت کے ساتھ اعلیٰ حسن سیرت، سونے پر سہاگا کے رتبہ رکھتی تھی۔ لڑائی سے فراغت کے بعد سقراط نے بھی پہلے وضع تبدیل کر دی، کھانے کپڑے میں سادگی برتی، فلسفیانہ تحریر شائع کی، ہم وطنوں کو پابندی مذہب کی تاکید تھی۔ رفتہ رفتہ حکیموں کی ایک کثیر جماعت اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی۔ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا۔ مختلف باغوں اور دریاؤں کے کناروں پر اب یہ اپنے شاگردوں کو حکمت فلسفہ کے نازک مسئلے سمجھایا کرتا۔ یہ طبیعت کا بہت آزاد تھا اور انتہائی درجہ کا خوش تقریر بھی۔ اس کی فلسفیانہ نکتہ سخیاں آخر میں اس کے ہموطنوں کے لیے رشک و حسد کا باعث بنی۔ ایک شاعر نے اس کی ہجو لکھی، اس میں جس کا منشا یہ تھا کہ سقراط نوجوان ایتھنز کے اخلاق کو خراب کرتا ہے، لڑکوں کو سکھلاتا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت سے انحراف کریں۔ عدالت نے اس بنا پر سقراط یعنی کہ سوکریٹ کو مجرم ٹھہرایا اور تحقیقات کی گئیں۔ نتیجہ اس کو گردن زدنی ثابت کرتا تھا۔ یہ حراست میں لے گیا، اس کے احباب نے رہائی کی بہترین صورتیں نکالیں۔ خود داروغہ جیل اس کے بھاگنے جانے پر راضی ہو، مگر سقراط کو جس وقت اس ارادے کی خبر دی گئی، اس نے اختلاف کیا اور نہایت استقلال سے بات کی کہ میں موت سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ جیل میں اسے زہر کا پیالہ دیا گیا، اس نے بے تکلفی سے اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنی جان دے دی۔ سقراط کے خون ناحق سے اہل ایتھنز کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی، اس کے دشمن کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی نالائکی کے خمیازے کھینچنے پڑے۔ سقراط کی سوانح عمری زنوفون اور افلاطون نامی اس کے شاگردوں نے لکھی۔ ان دونوں نے اس کے اقوال کی علیحدہ علیحدہ ترتیب دی ہے جو واقعی دیکھنے کے لائق ہے۔ سقراط نے شادی بھی کی تھی، اس کی بیوی بہت ہی بد مزاج تھی اور نالائق تھی۔ سقراط کے ساتھ اس کا برتاؤ سخت تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس سے نرمی کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی بدمزاجی سے فائدہ اٹھایا، اس کی کچی پکی سہ لینے سے یہ انتہائی درجہ کا برداشت کا خوگر ہو گیا۔ 470 برس بیشتر حضرت عیسیٰ کے پیدا ہوا اور 399 برس قبل وفات پائی۔ سقراط کی رائے موجودہ وقت کسی آنے والے دن کی امید پر رائے گاہ کر دینا بڑی غلطی ہے۔ وہ کسی چیز کا پس اندازہ کرنا اس لیے سرے سے فضول سمجھتا ہے۔ اقتصاب علم کے لیے اس کے خیال میں کسی وقت خاص تاکید قید نہیں ہے۔ عمر کا ہر انسان کی معلومات کو ترقی دے سکتا ہے۔ اس کی رائے میں قطب بینی ایک عیش ہے جو ہر شخص کا اختیاری امر ہے۔ وہ ایک جاہل کو واجب الرحم سمجھتا ہے، مگر اسے بھی زیادہ اس شخص کو ہمدردی کرتا ہے جس کا مربی کوئی بد تہذیب اور تاریخ خیال آدمی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ عالی ظرف کی پہچان یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی معزز برتاؤ ہو۔
زیادہ سے زیادہ کوششیں اس کی یہی تک محدود ہوں گی کہ دشمن کو تکلیف دینے سے محفوظ رہ سکے۔ غیبت کرنے والوں یا ایسے لوگوں کو جن کو دوسروں کی برائی میں دلچسپی ہوتی ہے وہ تشریع و شریف نہیں سمجھتا ان کو۔ ان کے ساتھ انتہائی رعایت یہ ہے کہ ان کو کمینہ کہہ جائے، آخر وہ ہر شخص کو اپنے کانشنس کی پیروی کی تاکید کرتا ہے۔ اس نے زور دے کر یہ بات کی ہے کہ صرف اصلیت پر نظر ہونی چاہیے، اس سے غرض نہیں دوسرے کیا